बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सियार शमसी। और जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल का ज़िक्र हुआ। नफीसा शाह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन हैं, उन्होंने वो बिल पेश किया प्राइवेट मेंबर डे पे। और ये बिल एक तवील अरसे से अल्तवा का शिकार चला आ रहा है। और उस पर जब नफीसा शाह ने वो बिल पेश किया तो उस पर जो हुकूमत की वज़ीर हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी, उन्होंने एहतजाज किया कि ये बिल हुकूमत का है और अपोजिशन ने उसकी नकल की है, जिस पर एक हंगामा वहाँ बरपा हुआ और बिल आखिर वो बिल पेश नहीं हो सका। और स्पीकर ने दोनों बिल देखकर पता नहीं अब वो कब फैसला होता है, कौन सा बिल आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है या सहाफ़ी है, वो एक तवील अरसे से कटहरे में चला आ रहा है। और ख़ास तौर पर 9/11 के बाद अब तक 140 के करीब सहाफ़ी मुख्तलिफ पुरस्कार हालात में शहीद हो चुके हैं और उनके लवाहिकीन का कोई पुरसान हाल नहीं। आज हमने मदऊ किया है रास्ता न्यूज़ में एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे सहाफ़ी को, अतीउल्लाह जान को दुनिया जानती है, जो ख़ुद भी एक जबर का निशाना बन चुके हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये अगवा होने के बाद वापस अपने घर पहुँचे हैं। लेकिन इस वक्त मजमूई तौर पर जो ज़ाहिर है कि महज़ब माशरे और जमहूरियत के लिए आज़ादी सहाफ़त का होना बुनियादी एक नुक्ता है। इस हवाले से हम बात करेंगे आज। मतीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। क्या कहेंगे कि आज पाकिस्तान में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का जो बिल है या कानून है या एक सहाफ़ी का तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है? देखें जी, पाकिस्तान जैसे मुल्क में कवानीन तो बहुत हैं, मगर उस पर अमल दरामद पूरी तरह होता नहीं है और फिर नए कवानीन की ज़रूरत पड़ जाती है। असूली तौर पे तो जर्नलिस्ट बतौर एक इंसान, बतौर एक शहरी, बतौर एक प्रोफेशनल आदमी, ये उनका हक़ है कि उनको हर आम शहरी की तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल का असम्बली में आना, चाहे अपोजिशन की तरफ से चाहे हुकूमत की तरफ से, ये उनका आपस का झगड़ा है, सारी क्रेडिट की गेम है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जब तक ये बिल मंजूर नहीं होता सहाफ़ी जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेंगे, या उनको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है, या उनको अगवा किया जा सकता है, या उन पर तशद्दुद किया जा सकता है, या उनको काम से रोका जा सकता है, या उनको नौकरियों से निकाला जा सकता है। तो ये सारी वो हकूक़ हैं जो किसी बिल के, किसी कानून के मोहताज नहीं है। ये तमाम हकूक़ पाकिस्तान के तमाम शहरियों को, तमाम सहाफ़ियों को पाकिस्तान का आइन देता है। और जो मौजूदा कवानीन हैं वो भी सहाफ़ियों को वही तहफ़्फ़ुज़ देते हैं जो हर शहरी को दस्तयाब है। और महज़ब माशरों के अंदर जो आर्टिकल 19 है, जो उनके आइन हैं, उन सब में आर्टिकल 19 एक नंबर है जो कि आज़ादी राय को दिया जाता है, मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक़ को दिया जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी आर्टिकल 19 है। तो जो सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ है वो जुड़ा है आज़ादी राय से भी, आर्टिकल 19 से भी, पूरी दुनिया के महज़ब माशरों में। तो इसलिए आर्टिकल 19 के तहत आइन के और फिर उनके तहत बनाए गए कवानीन के तहत सहाफ़ियों को ऑलरेडी कानूनी तौर पे वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है जो किसी भी एक प्रोफेशनल आदमी को होना चाहिए। मगर पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, क्या उनकी जान को बचाने के लिए अपोजिशन और हुकूमत जो है वो खसूसी कानून साजी का क्रेडिट लेने की जंग एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर रही है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। पहली बात तो ये है कि किसी भी महज़ब माशरे में आर्टिकल 19 के होते हुए और आइन में दिए गए आज़ादी राय के बुनियादी हक़ के होते हुए सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन करना, जैसे आप विटनेस प्रोटेक्शन करते हैं किसी मुल्क में, जैसे आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करते हैं, एनिमल्स की प्रोटेक्शन करते हैं, सहाफ़ियों की भी प्रोटेक्शन करें, कल लॉयर्स की भी करें। ये नौबत आई क्यों? ये नौबत इसलिए आई है कि अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं पाकिस्तान के निज़ाम में, सिस्टम में और पॉलिटिकल प्रोसेस में कि अब सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खसूसी कानून साज़ी की बात हो रही है। मगर मेरा सवाल वही है कि कानून अगर नहीं भी बना तो क्या हुकूमत जो है इस कानून के बगैर ये मालूम नहीं कर सकती कि अहमद मीर पे गोलियाँ किसने चलाई, हयातुल्लाह खान को किसने शहीद किया? इन दोनों की अदालती कमीशन की रिपोर्टें हुकूमत की अलमारी में पड़ी हैं
اور یہ یہاں پہ اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس پہ دونوں جماعتیں، پیپلز پارٹی بھی اور تحریک انصاف بھی، اور دونوں حکومت میں رہی ہیں، اور دونوں کے دور میں یہ عدالتی کمیشن کی رپورٹیں ان کی الماریوں میں بند رہی ہیں، اور آج یہ ایک دوسرے کے اوپر زبان درازی کر رہے ہیں، صحافیوں کے تعصب دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ بل لایا اور تم نے نہیں لایا، یہ ہمارا بل ہے، یہ تمہارا بل ہے۔ صحافی کو اتنے بچے نہیں، لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ ان تقریروں سے متاثر ہوں گے۔ بہت آسان کام ہے، حکومت اگر قانون لانا چاہتی ہے تو اس سے پہلے حامد میر کمیشن کی رپورٹ کو منظریان پہ لائے، حیات اللہ خان کمیشن کی رپورٹ کو منظریان پہ لائے، اور سلیم شہزاد کے ساتھ جو ہوا وہ رپورٹ سرکاری طور پہ اس میں جو ریکمنڈیشن تھی وہ بھی بے نتیجہ رہی۔ اس کے کیا ہوا، اس پہ کوئی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نیت کا فطور ہے، اس میں کسی قانون کی کمی نہیں ہے۔ متی آپ نے بہت اہم بات کی کہ اس میں نیت کا فطور ہے، ورنہ قانون تو تحفظ دیتا ہے۔ اور میں آپ سے جو آپ نے احمد میر صاحب کا اور دوسرے کمیشنز کا ذکر کیا، خود آپ کا جو کیس ہے وہ ابھی تک میرا خیال ہے کسی فورم پر نہیں آ سکا۔ اسی طرح جن کا ذکر کیا میں نے ان صحافیوں کا جو شہید ہوئے، بم دھماکوں میں ہوئے، گولی سے مار دیے گئے، ان کا مقدمہ آج تک کمرہ عدالت تک نہیں پہنچا۔ ایک تو یہ جو سیاسی جماعتوں کا دورہ معیار ہے، اور دوسری طرف اعلیٰ عدلیہ ہے، وہاں بھی کبھی اس کا سو موٹو جو نوٹس ہوتا ہے، ویسے تو ہزاروں کی تعداد میں جسٹس افتخار چودھری نے لیے اور بعد کے آنے والے ججز نے بھی نوٹس لیے، اس حوالے سے اعلیٰ عدلیہ بھی خاموش ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اعلیٰ عدلیہ کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے اصولی طور پہ کہ جب کسی صحافی کے ساتھ ہونے والے واقعے کی رپورٹ جو ہے اس کو چالان کی شکل میں پولیس جو انتظامیہ ہے وہ عدالت میں پیش کرے، اور جو تحقیق کرے، تفتیش کرے، مشکوک ملزمان کو گرفتار کرے اور ان کو ریمانڈ کے لیے عدالت کے سامنے پیش کرے۔ تو اصولی طور پہ اعلیٰ عدلیہ کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے۔ مگر چونکہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے پاس، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے پاس انسانی حقوق کے نافذ کرنے کی، ان کے نفاذ کی، ان کے انفورسمنٹ کی غیر معمولی اختیارات ہیں، جن کو سو موٹا اختیارات کہتے ہیں، اور بہت سارے واقعات میں، لاپتہ افراد کے کیس میں یا صحافیوں کے ساتھ ہونے والے واقعات میں، میرے واقعے کے بشمول جب بھی سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے تو آپ کی بات درست ہے کہ وہ اتنا مؤثر سو موٹو ہوتا نہیں ہے کہ جس سے عدالت جو ہے حرکت میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا ہی نہیں چاہیے اگر وہ اپنا اختیار جتا نہیں سکتی کسی ادارے میں، اور اگر لے لیا ہے تو پھر ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جس سے ہمارے ادارے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی نیت پہ یا اس کی ساکھ پہ شک کرنا شروع ہو جائے۔ تو ایسا نوٹس لینا ہی نہیں چاہیے کہ جس کے اوپر آپ کوئی ٹھوس کارروائی۔ بالکل درست پہ جس پہ یہ آپ بدقسمتی ہے ہماری، اور یہ حقیقت ہے جو آپ نے بات کی وہ درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ایسے تمام واقعات میں بہت ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے، اور پولیس کی جتنی انکوائری رپورٹس ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان میں پولیس کے افسران کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ ان کے ایک ایک لفظ جو انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا ہے، لکھ کر دیا ہے، کیونکہ اس سے جڑی صحافیوں کی زندگی ہی نہیں، سپریم کورٹ کی بھی زندگی ہے اور سپریم کورٹ کی بھی عزت اور بقا ہے۔ متی بھائی آپ نے بہت سنجیدہ معاملے پہ بات کی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک سینئر صحافی کی حیثیت سے، ظاہر ہے کہ ہمارا اڑنا بچھوڑنا صحافت ہے، ہم لفظ لکھتے ہیں اور لفظوں کا ایک تقدس ہوا کرتا تھا پہلے، آج لفظوں کا بھی تقدس نہیں ہے۔ ڈکٹیٹرشپ میں تو پابندیاں ہوتی ہیں، آرڈیننس بھی آتے ہیں، لیکن جب جمہوریت ہوتی ہے وہاں بھی جو ہماری جمہوری چہرے ہیں ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ڈکٹیٹر چھپا ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہماری جمہوری چہروں کے اندر جو ڈکٹیٹر چھپے ہیں یا جو ڈکٹیٹر نظر آ رہے ہیں اس کی ایک تاریخ ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک مخصوص بیانیے کو پروان چڑھایا گیا جس میں سیاستدانوں کو کی تذلیل کی گئی، انہیں بدنام کیا گیا، انہیں کرپٹ کہا گیا، انہیں چور اور ڈاکو قرار دیا گیا، اور پھر اس کے بعد سندھ میں ڈاکوؤں کا ایک کلچر جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد غیر جماعتی بنیادوں پہ، لسانی بنیادوں پہ انتخابات کرائے گئے، قوم کو تقسیم کیا گیا، نظریات سے ہٹایا گیا، کتابوں سے ہٹایا گیا، لفظوں کی حرمت سے دور کیا گیا۔ تو اس کے بعد سے ہماری سیاست جو ہے وہ سیاست نہیں رہی، وہ عوام سے اس کا تعلق ختم کیا گیا۔ 88 کے الیکشن میں جس طریقے کی ریگنگ ہوئی، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، 90 کے الیکشن جس طریقے سے چوری کیا گیا، SI اور IGI فنڈنگ کیس، اسد خان کیس، ابھی بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں گواہ ہے کہ الیکشن چوری ہوئے۔ 93 میں جس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، 96 میں
जिस तरह तो ये सारी इंजीनियरिंग के बाद सियासतदान जो है बुज़दिली का मुजाहरा करते रहें और ये इंजीनियरिंग करने वालों के ख़िलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई ना कर सकते रहें, समझौते करते रहे, जिसकी वजह से सियासतदान बदनाम हुए। मुल्क में यूनियंस पे पाबंदी लगाई गई, नौजवान नस्ल को सियासत से दूर किया गया, यूनियन को और सियासत को एक गाली बना के पेश किया गया, जिसकी वजह से अल्फाज की हुर्मत ख़त्म हुई। और इस माशरे में न सिर्फ अल्फाज की हुर्मत इसलिए भी ख़त्म हुई कि जो हमारे माशरे में जो अदीब थे, जो लिखारी थे, जो सहाफ़ी थे, जो दानिश्वर थे, जो शायर थे, उनको जो है उनके ऊपर सख्त इक़दामात किए गए। यकीनन मतीउल्लाह जान, आपने तो गुफ्तगू का कैनवस बहुत वसी कर दिया गया, और हमें याद है तारीख़ में लिखा है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और जादब पर और अहमद फराज की शायरी पर पाबंदियाँ लगी और उनके जो रूह थी वो मारने की कोशिश की, लेकिन जो आवाज़ होती है सच्चाई की वो हमेशा उभर के रहती है। नाज़रीन, यहाँ हम छोटा सा एक वक्फा लेंगे और मतीउल्लाह जान से बहुत संजीदा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मतीउल्लाह जान हमारे साथ हैं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त दारुल हुकूमत में ख़ास तौर पर कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से जिस तरह जुर्रतमंदी से और ख़ास तौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा के केस के हवाले से मतीउल्लाह जान ने एक जानदार रिपोर्टिंग की है और सच को सामने लाने की एक बहुत ही जो उनकी तमाम जो इस दौरान 1.5-2 साल में केस चला है। मती भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी हमने बड़ी तफसील से बात की कि जिन माशरों में सहाफ़त पर, शायरी पर पाबंदी लग जाती है वो माशरे बंजर हो जाते हैं। क्या वजह है कि हमारे जो अशराफिया है, हुक्मरान, चाहे वो डिक्टेटर हों चाहे जमहूरी लोग हों, वो इस बुनियादी नुक्ते को क्यों नहीं समझ पा रहे कि आज़ादी सहाफ़त के बगैर कोई भी माशरा महज़्ज़ब शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता? जी शमसे साहब, आप तो बहुत पुराने यूनियनिस्ट हैं और मेरे ख्याल में आपकी एक तारीख़ है जदोजहद है सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए। सीआर शमसी एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त की। यूनियन की तारीख़ जब भी लिखी जाएगी तो यकीनी तौर पे आपकी खिदमत भी सामने आएंगी। तो आपने तो अयूब खान के दौर से, भुट्टो के दौर के बाद और फिर जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में भी जो सहाफ़ियों के साथ होता रहा, उसके ख़िलाफ़ भी आप सड़कों पे निकले। तो अगर आप ये आज मुझसे पूछ रहे हैं कि ये क्यों नहीं लोग समझते हमारे अशराफिया कि ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं माशरे के लिए, शायर होना ज़रूरी है, दानिश्वर होना ज़रूरी है, तो ये सवाल मेरे ख्याल में इसका जवाब तो आप मुझसे बेहतर दे सकते हैं। मगर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये आप जो कह रहे हैं कि समझ क्यों नहीं आ रही, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में अशराफिया जो है वो एज सच वो वाली अशराफिया नहीं है कि जो किसी भी एक जमहूरी मुल्क में एक बन जाती है सियासी अमल के ज़रिए, चाहे पैसे के ज़ोर पे या सियासत के ज़ोर पे। ये वो भी अशराफिया नहीं है कि जिस पे आप खुल के तनकीद करें तो उससे उनको शर्म आएगी या उनसे वो अपने आप की गलतियों से सीखेंगे या वो अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। ये अशराफिया नहीं है, ये बदकिस्मती से ये इस्टेब्लिशमेंट है, ये अशराफिया नहीं है। अशराफिया तो होती है ना कि जो अच्छे कॉलेजों में, अच्छे यूनिवर्सिटियों में पढ़ के उनके दिमाग भी कुछ ना कुछ समझ सूझबूझ रखते हैं और उनको कोई एहसास दिलाए तो उनको एहसास भी हो जाता है। ये इस्टेब्लिशमेंट है जिसकी तरबियत जंग की है, लड़ाई की है, ताकत से। ये बंदूक की नाली की ताकत पे बिलीव करते हैं, आवाम की वोट पे नहीं, आवाम की ताकत पे यकीन नहीं करते। तो इनको समझ नहीं आनी, इनको समझाने वाला कोई नहीं है। बदकिस्मती से हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारा जो मीडिया है, वो तीनों इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से कोई जुर्रत भी नहीं करता इनको समझाने की। अब आप मौजूदा अपोजिशन को देख लें, आप कहते हैं कि इनको समझ क्यों नहीं आती। भाई मौजूदा अपोजिशन अगर समझाएगी तो तब ना। अभी फिर से ये तासुर मिल रहा है कि अपोजिशन एक बार फिर जो है वो डील की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। समझाना क्या होता है? समझाना ये होता है कि आप एक बयानिए के साथ सामने आए। बयानिया ये नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया वोट को इज्जत दो या लंदन में बैठ के बयान दे दिया वोट को इज्जत दो। बयानिया ये है कि एक सियासी जमात, एक अपोजिशन की जमात या अपोजिशन के इत्तेहादियों के जो इत्तेहाद है वो एक डॉक्यूमेंट जारी करे
کہ وہ الیکشن میں کیا چاہتے ہیں, وہ عوام کے لیے کیا چاہتے ہیں. بڑی اہم بات کی متی میں آپ کو روکوں گا, آخر پولیٹیکل پارٹیز کیوں اتنی کمزور ہیں, اور ظاہر ہے کہ عوام جب تک ان کی نمائندگی تو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, اور ایک ریزن تو آپ نے بڑی اہم بتائی پہلے پورشن میں کہ غیر جماعتی الیکشن کا یہ نتیجہ ہے کہ سماج غیر سیاسی ہو چکا ہے. لیکن اب وقت بہت آگے جا چکا ہے, دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. آج کی اپوزیشن اور سیاسی جماعتوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کیسے اس دلدل سے نکلا جا سکے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے آج کل بھی جو ملک کی معاشی صورتحال جو خراب ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا کے اور تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے اقتدار میں آنا چاہ رہی ہیں. ان کے سامنے بیانیہ کوئی نہیں ہے, وہ بیانیے کی طاقت سے اور بیانیے کی بنیاد پہ عوام کی طاقت سے اقتدار میں وہ شاید یہ سوچ چکے کہ وہ نہیں آ سکتے. تو وہ اب حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ حکومت کو ہٹا کے اپوزیشن کا کوئی جو بھی میجارٹی میں وہ آ جائے گا, لیکن وہ بیانیے کی جیت نہیں ہوگی. بیانیہ ہوگا تو جیت ہوگی نا, الیکشنز ہوں گے, الیکشن میں آپ بیانیہ, لیکن اگر آپ الیکشن میں صرف اس لیے جائیں گے مہنگائی بہت ہو گئی, ظاہری بات ہے نوکریاں نہیں مل رہی, لوگ جو ہیں عوام تنگ آ گئے, ٹھیک ہے آپ کو ووٹ پڑ جائے گا, لیکن پھر یہ وہی حکومت ہوگی جو 88 کے بعد سے بے نظیر کی آئی یا 90 کے بعد سے نواز شریف کی آئی یا بیانیہ مساق پاکستان جیسے. مثال طور پہ پی ڈی ایم نے کہا کہ ہم ایک مساق پاکستان لے کر آئیں گے, وہ کدھر ہے مساق پاکستان؟ وہ کیوں نہیں مساق پاکستان کی دستاویز سامنے آ رہی, وہ کہاں ہے بیانیہ؟ بتائیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں کیا وہ فوج کی سیاست میں کردار کو وہ کیسا سمجھتی ہیں, فوج کے کاروبار کی جو طاقت ہے, جو بزنس امپائر کھڑی ہے, اس کے بارے میں اپوزیشن جماعتیں کیا سوچتی ہیں, اور وہ کیا کہتی ہیں کہ عوام جو ہیں ان کے سامنے وہ کیا رکھنا چاہ رہی ہیں. خفیہ اداروں کے کردار کے بارے میں بتائیں. پہلے سویلین کنٹرول کو تو بحال کریں نا, بعد میں آپ یہ باتیں کریں. آپ ایسے بات کر رہے ہیں کہ جناب مہنگائی بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے درخواست ہے کہ اب ہمیں باری لینے دی جائے. یہ تو کوئی بیانیہ نہیں. آپ نے بڑے سلگتے ہوئے سوال اٹھائے ہیں. میں آپ اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں جو میں سمجھا ہوں کہ ملک میں ایک نظریاتی سیاست نہیں رہی, وہ میرے خیال ہے کہ کہیں کھو گئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب 74 برس ہو گئے ہیں, اور اب ڈیل کی بات کی, ماضی میں بھی ڈیل ہو کے حکومتیں آتی ہیں پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں, کچھ ڈلیور نہیں کر پاتی. آج کے حالات میں بھی پھر ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہیں, جو 22 کروڑ لوگ ہیں, وہ کب تک یہ سارا کچھ برداشت کریں گے؟ دیکھیں شمسی صاحب, پہلے ہوئی پولیٹیکل انجینئرنگ, سب نے کہا یہ غلط ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے بعد ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے, جب دوسرے کو باری دینی ہوتی ہے تو پھر ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ جمہوریت بحال ہوگی. بھائی جمہوریت 88 میں بھی بحال ہوئی تھی, جمہوریت 90 میں بھی بحال ہوئی, 93 میں بھی بحال ہوئی, 96 میں بھی بحال ہوئی, 2008 میں بھی جمہوریت بحال ہوئی تھی, اور پھر مدت بھی پوری ہے 5 سال, جس طرح پوری وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو مدت حکومت جو ہے 5 سال پوری تو کی ان دو جماعتوں نے 2008 کے بعد, مگر اس کا فائدہ کیا ہوا جمہوریت کو؟ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو سویلین کنٹرول کی صورتحال ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو چکی ہے. تو کیا فائدہ ہوا 5 سال جو پیپل پارٹی نے, نون لیگ نے پورے کیے, اپنی مدت پوری کی؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی بیانیہ نہیں ہے, اور جب حکومت میں یا اپوزیشن جماعتیں آتی ہیں تو یہ حکومت میں آ کے تمغہ جمہوریت بھی دیتی ہیں. 88 میں بے نظیر نے تمغہ جمہوریت عطا کر دیا جنرل اسلم بیگ کو, ٹھیک ہے, اور 2008 میں جب بحال ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جمہوریت بحال ہو گئی ہے. جنرل کیانی صاحب نے, بڑا جناب جمہوری اور بڑے فلاسفر جرنیل تھے, جمہوریت بحال ہوگی, انہوں نے بھی تمام سویلین محکموں سے فوجی افسر واپس بلا لیے. کیا ہوا پھر؟ آج دیکھیں کیا حالات ہیں, کوئی رہ گیا ہے محکموں میں کوئی اور؟ متی بھائی لوگ بہت ظاہر ہے کہ یہ وہی سوال ہیں, آج گلی محلے میں عام آدمی بھی یہی سوال اٹھا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو اصل مدعا ہے یا جو بات ہم کر رہے ہیں اور جو آپ نے جس جانب اشارہ کیا کہ آخر یہ تجربے کب تک ہوتے رہیں گے, ایڈونچرز ہوتے رہیں گے. ملک کا جو امیج ہے دنیا میں وہ بالکل دیکھتے کہاں سے کہاں جا چکا ہے, لوگ پریشان ہیں, اضطراب میں ہیں. ناظرین اس پہ ہم بات کریں گے, اور آخری پورشن میں ہم متی اللہ صاحب سے, کیونکہ انہوں نے جو میں چاہوں گا کیونکہ زیادہ یہ اشارہ دستور پر ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے جو دستور کی حالت ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک
ناظرین، مطیع اللہ جان ہمارے ساتھ ہیں اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں ہو رہی ہیں جو ہمیں مین سٹریم میڈیا میں نظر نہیں آتی، سیاستدانوں کی گفتگو میں نظر نہیں آتی، لیکن جو صحافی ہیں، جو قلم کے ایک مجاہد ہیں، وہ یقیناً سوچتے ہیں کیونکہ وہ عوام میں رہتے ہیں۔ میں نے جس طرح وقفے پر جانے سے پہلے بات کی تھی کہ شاعر دستور اصل دستور ہے، اور ظاہر ہے کہ مطیع اللہ جان اس حوالے سے لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ کیا کہیں گے کہ آج دستور کس حالت میں ہے؟ دستور جو بھی حالت میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دستور کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، دستور حکومت کے تمام اقدامات اور جو بیانات ہیں وہ دستور کے دائرے میں ہونے چاہیے، مگر اب ہو کیا رہا ہے؟ اس میں دستور کی وہی حیثیت ہے جو اس وقت پارلیمنٹ کی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ آئین بناتی ہے، پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، مگر اس آئین اور قانون پہ عمل کتنا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا وزیر اعظم آئین اور قانون کے مطابق بااختیار وزیر اعظم ہے؟ کیا ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق بالادست ہے، سپریم ہے، پارلیمنٹری سپریم ہے؟ کیا ہماری عدلیہ آزاد ہے؟ کیا میڈیا آزاد ہے؟ اگر ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو پھر دستور بیچارہ شارع دستور پہ کیا بیچے گا وہ؟ تو دستور جو ہے وہ کوئی انسان تو نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ اس کی کیا حالت ہے اس کی شکل دیکھ کے۔ دستور کی شکل جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، عدلیہ ہوتی ہے، جو ہے وہ انتظامیہ ہوتی ہے، ایگزیکٹو ہوتی ہے، میڈیا ہوتا ہے۔ تو یہ دستور کی اشکال بہت اہم بات کی کہ دستور نے تو ایک تعین کرنا ہوتا ہے، اس نے تمام راستے دے دیے ہیں، اور دستور کی جو شکلیں ہیں جس جانب آپ کا اشارہ ہے وہ ہمیں مسخ ہوتی نظر آتی ہیں۔ مطیع اللہ بھائی، میں آپ سے جاتے جاتے آپ آخر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک بہت اہم مشن پر ہیں اور ایک جرأت سے بات کرتے ہیں۔ اس سارے عمل میں جو آپ کا اغوا کا واقعہ ہوا، اس کے بعد بھی آپ کو جو خاص طور پر حکومتی وزیر ہوتے ہیں یا بااثر لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ سے الجھتے رہتے ہیں، آپ کے سوالوں پر جھنجھلا جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آپ اگریسو ہوتے ہیں یا سوال تلخ ہوتے ہیں یا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب جوابوں کا معیار بہت گر جائے تو پھر سوال جو ہیں وہ بہت ہی مشکل لگتے ہیں۔ تو سوال تو وہی ہیں جو ہونے چاہیے۔ سوال کسی کی ایجاد نہیں ہوتے، سوال وہ حقائق ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں عوام کے سامنے رکھنے کے لیے۔ یہ وہ حقائق ہیں سوال، مشکل سوال نہیں ہوتے، مشکل جواب ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ سوال کرنے والوں پہ تنقید کرنے کی بجائے، ان پہ ذاتی حملے کرنے کی بجائے، آپ بطور ایک سیاستدان عوام سے ووٹ لے کر آئے ہیں، آپ سیاستدان ہیں، آپ سیاستدان ہوتے ہوئے بلیو کرتے ہیں جمہوریت پہ، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں، تو پھر آپ جواب دیں، بجائے اس کے کہ آپ شبلی فراز کی طرح مطیع اللہ کو تانا دیں کہ بھئی آپ صحافت چھوڑ دیں، یا پھر فیصل واڈا کی طرح تانا دیں کہ بھئی آپ کو فوج سے کیا نکالا گیا، کیوں نکالا گیا۔ اب یہ سیاستدان ہیں، آپ جو ہے جواب دیں، اور اگر کچھ ہے تو پھر آپ عوام کے سامنے رکھیں نا۔ پھر آپ یہ تانا بازی کیا کرتے ہیں؟ پھر بتائیں، اپنی اوقات بتائیں، اپنی معلومات، آپ اتنے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو سیاست میں لایا جاتا ہے، جن کے نظریات نہیں ہوتے، وہ صرف اقتدار سے اور حکومت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں، اور ان کے مفادات یہی ہوتے ہیں کہ ان کو اختیار ملے، ان کو وسائل ملے، ان کو شہرت ملے، ان کو طاقت ملے، ان کو عوام کی بہبود یا عوام کے اندر جو ایک جذبہ پیدا کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مثال دوں آپ کو کہ آج جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر ذوالفقار علی بھٹو ہوتا اس وقت زندہ ہوتا تو وہ سڑکوں، گلیوں اور شہروں میں بڑی بڑی ریلیز نکال کے جو کچھ اسرائیل اور فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان ریلیز میں اپنی جذبات کا بھٹو اظہار کر رہا ہوتا۔ کیا ہمارا وزیر اعظم عمران خان اس قابل ہے کہ اس معاملے پہ ریلیز نکالے عوام کی اور ان سے خطاب کرے اور پھر بات کرے، دنیا کو پیغام دے؟ تو یہ فرق ہے آج کل کی سیاسی قیادت کا، کہ جس کو سوال مشکل لگنا شروع ہو گئے ہیں، جس کو صحافی دشمن لگتے ہیں، اور جس قسم کے لوگوں کے اندر صحافیوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے اندر میڈیا اور صحافت کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ میرے خیال میں اس سے معاشرے نہیں بنتے اور اس سے جمہوریت نہیں پنپتی،
اور مجھے نہیں لگتا عمران خان یا حکمران جماعت یا اس کے جو وزراء ہیں وہ کوئی کسی قسم کی دلچسپی رکھتے ہیں کہ عوام کے اندر ایک جمہوری جذبہ پیدا ہو یا بات کرنے کی قوت پیدا ہو. وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے 2 سال پورے ہوں تو جائیں اپنے اپنے کاموں کو جائیں, اور اس کا حشر وہی ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ کی دوسری تمام جماعتوں کا ہوا ہے. یقیناً آپ نے بہت اہم تاریخ کی جانب اشارہ کیا ہے کہ جو اس طرح کے غیر سیاسی لوگ آتے ہیں وہ بالآخر تاریخ کا کچرا بن جاتے ہیں. اور فلسطین کے حوالے سے بھی آپ نے درست بات کی کہ اگر پوری امہ دیکھیں تو آج وہ ہمیں سوئی ہوئی لگتی ہے یا مری ہوئی لگتی ہے, اور اس وقت جو بچے جس طرح شہید ہو رہے ہیں ایک لیڈرشپ کا ہمیں فقدان نظر آتا ہے. مہدی بھائی, میں مختصراً آپ سے جاتے ہوئے یہ ضرور پوچھوں گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بری ہو چکے ہیں, 10 میں سے 6 ججز نے ان کی حمایت کی, لیکن اس کے بعد بھی کچھ ایسے گوشوں سے ان کے خلاف باتیں آ رہی ہیں. آپ نے کیونکہ یہ کیس پورا کور کیا ہے, کیا کہیں گے, آپ وہ بری ہو چکے ہیں یا ابھی بھی وہ کٹہرے میں ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کٹہرے میں ہے نہیں, وہ اس وقت کسی سیف ہاؤس کے کٹہرے میں انہیں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کٹہرا تو ایک قانون کی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو قانون کے مطابق الزام لگا کے کھڑا کیا جاتا ہے اور اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں. اور پاکستان کے اندر عام شہری پہ بھی الزام لگانے کا ایک طریقہ کار ہے. تو سپریم کورٹ کے ججوں کو اور فوج کو خصوصی طور پہ ایگزمپشن دی گئی ہے. فوج کے جرنیلوں پہ بھی آپ اس طرح الزام نہیں لگا سکتے اور سپریم کورٹ کے ججوں پہ بھی. دونوں کے لیے آئین میں برابر کی ایک پروٹیکشن ہے جس کو آرٹیکل 19 میں بھی درج کیا گیا ہے کہ آپ اس طرح ججوں پہ الزام نہیں لگا سکتے, جرنیلوں پہ اس طرح الزام نہیں لگا سکتے. تو قانون الزام لگانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. تو جب وہ الزام لگانے کا طریقہ کار سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کے ذریعے آئین کے تحت استعمال کیا گیا اور سپریم جوڈیشل کونسل سے پہلے سپریم کورٹ نے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کسی قسم کا مزید میڈیا کے اندر بھی کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے. فوج کو اور عدلیہ کو برابر کا آئین کے تحت تحفظ حاصل ہے, اور خاص کر جو ایک آئینی طریقے سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف الزام اس طریقے سے لگایا ہی نہیں جا سکتا. تو اگر کسی کے پاس مزید ثبوت ہے تو حکومت حاضر ہے, دوبارہ ریفرنس لے آئے. مگر یہ جو پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے دماغ اتنے خراب کر دیے گئے ہیں, انہیں آئین اور قانون سے اتنا دور کر دیا گیا ہے کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جرنیلوں کے خلاف تو الزام نہیں لگا سکتے, لیکن جج کیا ہے یار, ججوں کا احتساب ہونا چاہیے تو پھر کریں برابر کا, مگر الزام آئین کے تحت ہونا چاہیے, کٹہرا قانون کے مطابق بنانا چاہیے اور ملزم کو قانون کے مطابق کٹہرے میں لانا چاہیے. یہ سیف ہاؤسز کے جو کٹہرے تشکیل دیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ بالکل غیر آئینی ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, یہ توہین عدالت ہے. اور اگر کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے حکومت کو پرووائڈ کرے. ARU بھی حاضر ہے, بیرسٹر شہزاد اکبر بھی بیٹھے ہیں, فروغ نسیم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آج کل تو ویلے ہوں گے, نیا ریفرنس یاد کرتے ہیں. بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب, آپ نے بہت اہم گفتگو کی ہے, اور یقیناً تمام قومی ادارے چاہے فوج ہو, عدلیہ ہو, پارلیمنٹ ہو, صحافی ہو, عام آدمی ہو, وہ سب باوقار ہیں اور ان سب کے حقوق ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ تمام ادارے آئین کے اس دائرے کے اندر چلے جائیں تاکہ یہ پاکستان کا معاشرہ ایک مہذب معاشرے کی شکل اختیار کر سکے اور ہم روز بروز پیچھے جانے کے بجائے آگے بڑھ سکے, دنیا میں ہمارا تشخص بحال ہو سکے. یہ 22 کروڑ لوگ ہیں جن کے حقوق, جن کی زندگی اس وقت اجیرت ہے. ہمارا کام بات کرنا ہوتا ہے, سوال اٹھانا ہے, نشاندہی کرنا ہے, آگے فیصلہ بااختیار لوگوں کو کرنا ہے. دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب کا ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے راستہ نیوز کو وقت دیا. تھینک یو سر.